बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जासूस और मुखबर बनाए थे वो अपना पूरा काम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक जासूस ने आकर बताया कि बहर शेर और मदाइन में कुछ खुफिया सी नकलो हरकत होती रहती है और यूँ मालूम होता है कि बहर शेर से फ़ौज हटाई जा रही हो। 2-3 दिन और गुजरे तो साद बिन अबी वक़ास को सालारू ने बताया कि दीवार पर जो तीरंदाज हर वक्त मौजूद रहते हैं उनकी तादाद कम होती जा रही है। मैं भी यही देख रहा हूँ, साद बिन अबी वक़ास ने कहा। मैं इस इंतज़ार में हूँ कि ये तादाद मज़ीद कम हो जाए तो हम दरवाजे तोड़ने या कमंदे फेंक कर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन और गुजरे तो रात के वक्त मुजाहिदीन में कुछ शोर गुल सा उठा। सालार भी जाग उठे और साद बिन अबी वक़ास की आंख भी खुल गई और वो खैमे से बाहर आए। उन्होंने देखा कि दजला की तरफ आसमान सुरख हुआ जा रहा था। उस तरफ शहर की चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि जाकर नहीं देखा जा सकता था कि उधर क्या हो रहा है। सुरख रोशनी से ये साफ ज़ाहिर होता था कि ये आग लगी हुई है, लेकिन यह मालूम करना मुमकिन नहीं था कि ये आग किसी एक मकान को या बहुत से मकानों को लगी है। साद बिन अबी वक़ास ने यह ख्याल जाहिर किया कि आतिश परस्त शहर को आग लगा रहे हैं और आग उसी सूरत में लगाई जाती है जब शहर को खाली करना होता है। साद बिन अबी वक़ास के कहने पर 2 घोड़सवार भेजे गए कि वो दरिया के किनारे इतनी दूर तक चले जाएं जहां से उन्हें शहर का दरिया के किनारे वाला हिस्सा नजर आ जाए और वो देखें कि आग कहाँ लगी हुई है। उन्होंने पुल जला डाला है। घोड़सवारों ने आकर अपने सिपा सालार को बताया, पूरा का पूरा जल रहा है। उन्होंने हमारे लिए मदाइन का रास्ता बंद कर दिया है। साद बिन अबी वक़ास ने कहा, सुबह देखेंगे कि बहर शहर में क्या रह गया है। हो सकता है कि हमें शहर खाली मिल जाए। सुबह तलू हुई तो सबसे पहले जो तब्दीली बहर शहर में नजर आई वो ये थी कि दीवार पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। साद बिन अबी वक़ास के हुक्म से एक जगह दीवार पर कमंद फेंकी गई और 3-4 मुजाहिदीन ऊपर चले गए। उनकी हिफाजत के लिए नीचे बहुत से तीर अंदाज कमानों में तीर डाले हुए खड़े कर दिए गए थे ताकि ऊपर कोई फारसी कमंद उतारने या कमंद चढ़ने वालों पर तीर या बर्छी चलाने लगे तो उन पर तीरों की बौछारें फेंकी जाएं। मुजाहिदीन ऊपर चले गए और दीवार से शहर को देखा। शहर खाली मालूम होता है। एक मुजाहिद ने बुलंद आवाज से कहा, यह धोखा भी हो सकता है। साद बिन अबी वक़ास ने कहा, नीचे उतर कर दरवाज़ा खोल दो। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया। साद बिन अबी वक़ास ने काका बिन अमर को हुक्म दिया कि वो अपने कबीले को साथ लेकर सबसे पहले शहर में दाखिल हो। काका गैर मामूली तौर पर दलेर सिपा सालार थे। उन्होंने अपने कबीले को ललकारा और ये लोग शहर में दाखिल हो गए और सैलाब की तरह सारे शहर में फैल गए। उन्होंने शहर के बाकी दरवाजे भी खोल दिए और तमाम लश्कर शहर में दाखिल हो गया और शहर में फैल गया। मकानों के अंदर जाकर देखा तो मकान खाली थे। हर घर में वही सामान पड़ा था जो लोग उठाकर नहीं ले जा सकते थे। साफ पता चलता था कि वो कीमती अशिया और मालो दौलत अपने साथ ले गए हैं। सारे शहर में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी मिला जो खुद ही बाहर आ गया था। उसे साद बिन अबी वक़ास के सामने ले जाया गया। तकरीबन तमाम तारीखों में उस मुअम्मर आदमी का जिक्र मिलता है, लेकिन उसका नाम किसी ने नहीं लिखा। तुम इस शहर में क्यों रह गए हो? साद ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोग कहाँ और क्यों चले गए हैं? यही बताने के लिए बाहर निकला हूँ। बूढ़े ने अरबी जुबान में कहा, मैं अगर यहाँ रह भी गया तो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? सब ने कहा कि तुम भी चले जाओ, यहाँ रह गई तो मुसलमान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं अब जिंदा रहकर करूंगा भी क्या? इस मकान को छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा था, जो मकान मेरे बाप ने बनाया था और जिसमें उसने पूरी उम्र गुजारी थी। मेरे 2 जवान बेटे फारस की फौज में गए थे, दोनों मारे गए हैं। मेरी 2 बेटियां नौजवान हैं, मैंने उन्हें मदाइन भेज दिया है। ये एक रिवाज है कि फाते मफतूह शहर की औरतों को अपना माल समझ लेते हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कत्ल करना चाहो तो कर दो। नहीं मेरे बुजुर्ग, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम नहत्तों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर और औरतों पर हाथ नहीं उठाया करते। हम लूट बार भी नहीं किया करते। क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरे आदमी घरों में दाखिल होकर खाली हाथ वापस आ रहे हैं? जब तक मैं नहीं कहूँगा वो किसी घर में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। हमें बताओ कि ये शहर किस तरह खाली किया गया? 2 रोज़ पहले मदाइन से हुक्म आया था कि रात के वक्त शहर खाली कर दिया जाए। बूढ़े ने कहा, लोगों ने 2-3 रातें लगाकर शहर खाली कर दिया। मैं देख रहा था कि लोग अपना कीमती सामान ले जा रहे थे। लोग चले गए तो फौज भी चली गई। गुज़िश्ता रात मैंने छत पर जाकर देखा, पुल जल रहा था। ये मेरे बचपन की यादगार था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दरिया तक गया। पुल को उस सिरे तक आग लगी हुई थी और फिर मैंने ये भी देखा कि दरिया के इस किनारे जो बेशुमार छोटी बड़ी कश्तियां बंदी रहती थीं वो हमारे फौजी मदाइन की तरफ ले जा रहे थे। क्या अब वहां एक भी कश्ती नहीं? साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। एक भी नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया।
دریا کے اس طرف کنارے پر تمہیں دور دور تک کوئی کشتی نہیں ملے گی۔ تم سپہ سالار ہو، تم سمجھ سکتے ہو کہ کشتیاں کیوں لے گئے ہیں اور پل کو کیوں جلایا گیا ہے۔ دریا کی حالت دیکھ لو، چونکہ یہاں دریا تنگ ہے اس لیے پانی بہت گہرا ہے اور دریا کی کیفیت سیلابی ہے۔ کوئی نامور تیراک بھی دریا میں اترنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ وہ کیسے؟ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ تم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، بوڑھے نے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے شہنشاہ نے تمہیں آدھی سلطنت کی پیشکش کی ہے جو تم نے قبول نہیں کی، لیکن میں اپنے لشکر کو پار کیسے لے جاؤں گا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا۔ نہ کوئی کشتی ہے نہ پل ہے، کیا تم دریا پار کرنے کا کوئی اور ذریعہ بتا سکتے ہو؟ سعد بن ابی وقاص اس کی رہنمائی چاہتے تھے۔ انہوں نے بوڑھے سے یہ بھی پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے دریا کا پاٹ بہت چوڑا ہو اور گہرائی کم ہو۔ بوڑھے کو ایسی جگہ کا علم نہیں تھا۔ اس نے اتنا ہی بتایا کہ بہت ہی دور دریا کے نیچے کی طرف دریا 2-3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جگہ بہت دور تھی۔ بوڑھے نے یہ بھی بتایا کہ وہ سارا علاقہ دلدلی ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے اس بوڑھے کو اس حکم کے ساتھ پیچھے بھجوا دیا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے ساتھ معزز مہمانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سالاروں کو بلوایا اور ان سب کو دیوار کے اوپر لے گئے جس طرف دریا تھا، اور سامنے والے کنارے پر مدائن شہر تھا۔ وہاں سے انہوں نے مدائن کی شان و شوکت دیکھی، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ سب سالار مدائن کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ ان سالاروں میں سے ایک سالار درار بن خطاب بھی تھے۔ وہ بڑے انہماک سے مدائن کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! درار بن خطاب نے نعرہ لگا کر کہا، یہ کسریٰ کا سفید قلعہ ہے جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے، سعد نے کہا، جہاں کسریٰ پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ میرے رفیقو، سوچنا یہ ہے کہ ہم یہ دریا عبور کس طرح کریں گے۔ دریا کی کیفیت دیکھو، میں ایسا سیلابی دریا پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ موجوں کو دیکھو، کیا کوئی اس میں اترنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جرت کرنی پڑے گی، عاصم بن عمر نے کہا۔ فارسیوں نے دجلہ کو اپنی آڑ بنایا ہے۔ انہوں نے ٹھیک سوچا ہے کہ اس بکھرے ہوئے دریا کو کوئی فوج اس صورت میں عبور نہیں کر سکتی کہ کشتیاں بھی نہ ہوں اور پل بھی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ شہنشاہ فارس کے اس خیال کو چکنا چور کر دیں کہ یہ دریا اس کی سلطنت کو بچا لے گا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس دریا کو ہم تیر کر پار کریں گے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا، ہم میں کوئی موسیٰ نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیل نے اپنی روانی روک کر راستہ دے دیا تھا۔ ہاں سپہ سالار، عاصم بن عمر نے کہا، ارادے نیک ہوں اور دل میں اللہ کا نام ہو تو وہ معجزہ ہم جیسے انسان بھی کر کے دکھا سکتے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ چند لمحے بعد وہ چل پڑے، دیوار سے اترے اور اس کمرے میں جا بیٹھے جہاں فارس کے جرنیل بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرداروں کو بلایا جائے۔ قاصد چلا گیا تو سعد نے اسے آواز دے کر روک لیا، تمام لشکر کو باہر میدان میں اکٹھا کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مجاہدین کا لشکر آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص باہر نکلے، قبیلوں کے سردار اپنے اپنے قبیلے کے سامنے کھڑے تھے۔ سعد گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر کے سامنے جا رکے۔ شہنشاہ فارس نے اس دریا کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص مجاہدین سے مخاطب ہوئے، میں نے دیکھا ہے کہ مدائن کی دیوار پر کھڑے کچھ آدمی ہماری طرف اشارے کر کر کے ہنس رہے تھے۔ وہ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ دشمن کو اس مذاق کا جواب دیں، لیکن کشتیاں دشمن کے قبضے میں ہیں۔ وہ جب بھی چاہیں ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہم پار نہیں جا سکتے، لیکن ہم پار جائیں گے۔ تم نے میدان جنگ میں معجزے کر دکھائے ہیں، اب ایک معجزہ یہ رہ گیا ہے کہ یہ دریا پار کرنا ہے۔ ہم ایسے مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں ہم گھیرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن امراء اور جاگیرداروں نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے اطاعت سے دستبردار ہو جائیں اور ہم پر عقب سے حملہ کر دیں۔ میں اب ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جسے شاید تم سن کر بھی کہو کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی۔ اے امیر لشکر، مجاہدین میں سے کسی کی بڑی ہی بلند آواز ابھری، اس سے پہلے کہ تو وہ بات منہ سے نکالے ایک بات مجھے کہہ لینے دے۔ اللہ ہماری رہنمائی کا اور ہماری قسمت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہم یہ دریا تیر کر پار کریں گے۔ تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا، اس کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ تبصرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت سعد بن ابی وقاص کے چہرے پر، ہر سالار سردار اور ہر ایک مجاہد کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جیسے وہ اس زمین سے اٹھ کر عالم بالا میں پہنچ گئے ہوں یا عالم خواب و خیال میں جا پہنچے ہوں، جہاں وہ دنیاوی حقائق سے لا تعلق ہو گئے ہوں۔
مورخوں کے مطابق لشکر سے یہی ایک آواز بار بار اٹھ رہی تھی، ہم تیر کر دریا پار کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص حقیقت پسند سالار تھے، وہ خاموشی سے لشکر کے نعرے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر لشکر کو خاموش کیا۔ ہمیں صرف دریا ہی عبور نہیں کرنا، سعد بن ابی وقاص نے کہا۔ دریا کے سامنے والے کنارے پر فارس کی فوج موجود ہے اور شہر کی جو دیوار دریا کے ساتھ ہے اس پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے بھی موجود ہیں۔ اگر تم دریا میں اترے اور سامنے والے کنارے پر پہنچ بھی گئے تو تم پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں گی، برچیاں بھی آئیں گی۔ چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ دریا عبور کیا جائے۔ یہ تیرا حکم نہیں سپہ سالار، عاصم بن عمر کے قبیلے کے ایک آدمی نے گرج کر کہا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ دریا پار کرو، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ لشکر سے ایک شور اٹھا، ہم دریا پار کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے لشکر کو دیکھا۔ اس اثار اور شجاعت کا اجر تمہیں اللہ دے گا، سعد بن ابی وقاص نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے وہ جو کچھ آدمی اپنے ساتھ لے کر دریا میں اتر جائے اور اگر وہ دریا پار کر لے تو اس دشمن کو روکے رکھے جو سامنے والے کنارے پر موجود ہے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عاصم بن عمر نے ہاتھ اوپر کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گیا۔ میں گھوڑے پر سوار سب سے پہلے دریا میں اتروں گا، عاصم نے اعلان کیا۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی 600 گھوڑ سوار لشکر میں سے نکل کر اس کے سامنے جا رکے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ عاصم بن عمر کے ساتھ ہم دریا میں اتریں گے۔ دریا کی طرف جو دروازے تھے وہ کھول دیے گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر عاصم بن عمر ان 600 سواروں کو شہر سے باہر دریا کے کنارے لے گیا۔ تاریخوں میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر عاصم نے ان 600 سواروں سے خطاب کیا۔ میرے رفیقو، اس نے کہا، دریا کی حالت دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دریا کے وسط میں جا کر پچھتانے لگو کہ یہ ہم نے کیا کیا، کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا۔ میں تمہیں یقینی موت کے خطرے میں جانے کا حکم نہیں دیتا۔ تم میں سے جو میرے ساتھ دریا میں کودنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو آگے نہیں آئے گا اس پر کوئی گلہ نہیں۔ ان 600 سواروں میں سے صرف 60 مجاہدین آگے آئے، اور جو آگے نہیں آئے تھے عاصم ان کے سامنے چلا گیا۔ کیا تم اس تھوڑے سے پانی سے ڈر گئے ہو؟ عاصم نے کہا، اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور کوئی شخص نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ عاصم بن عمر نے ان سواروں کے جواب کا انتظار نہ کیا، گھوڑا موڑا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے 60 سواروں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ جب وہ چند ہی قدم آگے گئے تھے کہ ان سواروں نے بھی جو پیچھے رہ گئے تھے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ گھوڑوں نے ذرا سی ہچکچاہٹ یا ڈر محسوس نہیں کیا، وہ پوری طرح اپنے سواروں کے قابو میں رہے۔ ان کے پاؤں دریا کی تہہ سے اٹھ گئے تھے کیونکہ وہاں پانی زیادہ گہرا تھا۔ وہ کنارے سے خاصا آگے نکل گئے۔ تاریخ کے اوراق پھڑپھڑانے لگے، زمین و آسمان دم بخود ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج رک گیا ہو، اور ان مجاہدین کا یہ اقدام جو بظاہر خودکشی کی کوشش معلوم ہوتا تھا، دیکھنے کے لیے آگے جانے کی بجائے کچھ پیچھے آ گیا ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ سالار اور دوسرے مجاہدین بحر شیر کی دیوار پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سامنے مدائن کی دیوار پر اور دریا کے کنارے فارسی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سب کی سانسیں رک گئی تھی۔ وہ دیکھو، سامنے والے کنارے سے کسی فارسی کی بلند آواز آئی، وہ دیکھو عربی پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ پاگل پن ہی تو تھا، 600 گھوڑ سوار تیز و تند اور بفرے ہوئے دریا میں جا رہے تھے۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ شمال میں آذربائیجان تھا جو برفانی ملک تھا۔ اس ملک کی برف پگھل پگھل کر دجلہ کو شوریدہ سر رکھتی تھی۔ دریا ہر وقت طغیانی کی کیفیت میں رہتا تھا، پانی یخ بھی ہوتا تھا۔ ادھر سامنے والے کنارے پر بعض فارسی کہہ لگا رہے تھے کہ مسلمان مرنے کے لیے دریا میں اترے ہیں اور اب جنگ ختم ہو جائے گی، اور بعض فارسی حیران و ششدر کھڑے آنکھیں اور منہ کھولے دیکھ رہے تھے کہ یہ انہی جیسے انسان ہیں، اور یہ کس طرح اپنے سپہ سالاروں کے حکم سے ڈوبنے کے لیے دریا میں اتر آئے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی تاریخ طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ گھوڑے دریا میں بھی ترتیب سے تیرتے جا رہے تھے۔ سیلابی موجیں گھوڑوں کو اوپر اٹھاتی اور نیچے اتارتی تھی۔ سوار بے خوف و خطر گھوڑوں پر بیٹھے انہیں قابو میں کیے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے دریا انہیں ہلارے دے رہا ہو، لیکن دیکھنے والوں کے لیے یہ اجتماعی خودکشی کا اقدام تھا۔ فارس کی فوج کا جو دستہ سامنے والے کنارے پر تیار کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک جرنیل تھا۔ مدائن کا دفاع اسی جرنیل کی ذمہ داری تھی۔ اس کا نام خرزاد تھا۔ تمام تاریخوں میں اس کا نام یہی لکھا ہے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا تھا۔ خرزاد کے معنی ہیں گدھے کا بچہ۔
وہ گدھے کا بچہ تھا یا نہیں، اس کا دماغ گدھوں جیسا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس نے مسلمان گھوڑ سواروں کو جو دریا کے وسط میں پہنچ چکے تھے اور ابھی ڈوبا ایک بھی نہیں تھا، روکنے کا بڑا ہی احمقانہ حکم دیا۔ ان مجاہدین کو روکنے اور ڈبونے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ کنارے سے ان پر تیروں کا می برسا دیا جاتا، لیکن اس نے اپنا ہی طریقہ اختیار کیا۔ آفتاب کے بیٹو، ہرزاد نے اپنے دستے کو حکم دیا، عربی یہ نہ سمجھیں کہ اجمی بزدل ہیں، تم بھی گھوڑے دریا میں ڈال دو اور ان عربوں کو دریا میں کاٹ کر ڈبو دو۔ سینکڑوں فارسی گھوڑ سواروں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور تلواریں اور برچیاں تان لی۔ اب سیلابی دریا میں مار کا لڑا جانا تھا، لیکن مسلمانوں کے سالار عاصم بن عمر نے اپنا دماغ حاضر رکھا۔ عاصم صرف بہادر اور دلیر ہی نہیں تھا، اس میں جنگی فہم و فراست کی بھی کمی نہیں تھی۔ تیر اندازوں، عاصم نے اپنے تیر انداز سواروں کو حکم دیا، انہیں تیروں سے روکو، تیر ان کے گھوڑوں کی آنکھوں میں لگیں۔ یہ افسانہ یا من گھڑت قصہ نہیں، یہ واقعہ اس تاریخ کے دامن میں بھی محفوظ ہے جو یورپی مورخوں نے بھی لکھی ہے، حالانکہ اس تاریخ میں تعصب بھی پایا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دجلہ کی غسیلی موجیں مجاہدین کے گھوڑوں کو اٹھا اٹھا کر پٹہ رہی تھی اور سوار اپنے آپ کو بڑی ہی مشکل سے سنبھال رہے تھے۔ اس حالت میں کہ مجاہدین اپنے آپ کو اور گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، کمانوں میں تیر ڈال کر فارسی سواروں کے گھوڑوں کی آنکھوں کا نشانہ بھی لے رہے تھے۔ کئی ایک تیر فارسیوں کے گھوڑوں کی آنکھوں میں اتر گئے اور باقی خطا گئے یا فارسی سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے تیر اندازوں کے تیر گھوڑوں کو لگتے یا سواروں کے جسموں میں دور تک اترتے جاتے تھے۔ فارسیوں کے گھوڑے تیرنا بھول گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیا۔ سوار تیر کھا کھا کر دریا برد ہونے لگے۔ ہرزاد کا دفاعی اقدام بری طرح تباہ ہوا۔ مجاہدین کے گھوڑے دجلہ کو چیرتے موجوں کے قہر و عتاب کو روندتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ کنارہ ابھی دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فارسی جرنیل ہرزاد کا یہ اقدام احمقانہ تھا، اس نے کنارے سے ہی مجاہدین پر تیر برسانے کی بجائے اپنے سواروں کو دریا میں اتار دیا۔ معلوم نہیں ہرزاد احمق تھا یا نہیں، اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ اس کے نام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر ان مجاہدین نے جانوں کی بازی لگا دی ہے، تو اللہ نے ان کے دشمن جرنیل کو عقل کا اندھا کر دیا۔ جس وقت ہرزاد نے اپنے سواروں کو دریا میں اتارا، اس وقت مجاہدین کے ایک اور قبیلے کے سردار کاکا بن عمر نے سعد بن ابی وقاص کے حکم کے بغیر ہی اپنے قبیلے کے سواروں کو للکارا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، مدائن پر چڑھائی اکیلے عاصم بن عمر کی ذمہ داری نہیں، وہ دیکھو فارسی سوار گھوڑے دریا میں اتار رہے ہیں۔ کاکا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے 600 گھوڑ سوار دریا میں اتر گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں میں دریا کا شور دب گیا۔ ان کے پیچھے لشکر کے تمام گھوڑ سواروں نے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ سعد بن ابی وقاص نے پیادہ مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعض پیادے بھی جوش میں آ کر دریا میں کودنے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا۔